थॉट ऑफ द डे में एक बार फिर आप सबको वेलकम कहती हूँ। खुदावंद की सलामती, खुदावंद की मेहर आप सबके साथ रहे। रोज़ों के ये दिन आप सबको मुबारक हों और खुदा हम सबको ये तौफीक अता करे कि हम रोज़े रख सकें, खुदा के साथ वक्त गुजार सकें और क्वालिटी टाइम खुदा के साथ स्पेंड कर सकें। थॉट ऑफ द डे में जो सवाल और जो थॉट आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो कुछ इस तरह से है। एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसको बाइबल मुकद्दस खुदा का दोस्त बताती है। जी हाँ जी, खरूज की किताब 33 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावन रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। कितनी अमेजिंग बात है ये कि खुदा दोस्तों की तरह से मूसा के साथ रूबरू हम कलाम होता था। जब मूसा कोहे सीना पर खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए 10 अहकाम लेने के लिए ऊपर गया, तो हम ये देखते हैं कि उसको नीचे आने में बनी इस्राएल कौम ने, जैसा कि हमने पिछली दफा भी देखा है कि बनी इस्राएल कौम ने उसके नीचे ना उतरने के सबब से अपने लिए एक नया देवता बनाया। मूसा को ये शर्फ हासिल है कि वो खुदा का दोस्त कहलाया। तो मजे की बात यह है कि खुदा दोस्तों की तरह से ही मूसा से कंप्लेन करता हुआ नजर आता है। जैसे अक्सर हमें कोई शिकायत हो अपने दोस्त के साथ तो हम उसके साथ गिला करते हैं, शिकवा करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से खुदा मूसा के साथ शिकवा करता हुआ नजर आता है और उसको कहता है कि तूने देखा है कि जिन लोगों को तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है उन्होंने क्या किया है। नीचे उन्होंने अपने लिए एक नया देवता बना लिया है, और वो काम जो मैंने किया है कि उनको मुल्क मिस्र से निकाल कर यहाँ तक लाया हूँ, उसका क्रेडिट वो किसी और को दे रहे हैं। He is complaining to Moses just like a friend। और दोनों का रिश्ता, दोनों की इंटीमेसी, दोनों का रिलेशनशिप इंतहाई अमेजिंग और खूबसूरत नजर आता है। और मूसा खुदा से दोस्तों की तरह से ही गिला करता है, दोस्तों की तरह से ही अपना हक मांगता है खुदा से। जब खुदा ने ये तय कर लिया कि वो उन सबको तहस नहस कर देगा, उनको खत्म कर देगा उनकी सरकशी की वजह से, तो मूसा खुदा के और अपनी कौम के दरमियान आ खड़ा हुआ और कहने लगा कि अगर तूने उनको खत्म करना है तो मेरा नाम भी किताबे हयात में से मिटा। और वो बार बार खुदा को रिमाइंड करवाता है दोस्तों की तरह से ही पूरे हक के साथ कि तू बनी इस्राएल कौम को खत्म नहीं कर सकता बियाबान में। खुदा ने इंतहाई खूबसूरत ऑफर मूसा को दी। उसने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊं, लेकिन मूसा ने इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। और मूसा वो दोस्त था जो हर बार खुदा को एक खूबसूरत बात याद दिलाता। मूसा हर बार खुदा के कहर को ठंडा करता था। खुदा ने फिर मूसा को तलब किया और मूसा से ये कहा कि मैं तुम्हें अब उस मुल्क में लेकर जाने वाला हूं जहां दूध और शहद बहता है। जिस जगह का वादा मैंने तुमसे किया था उस मुल्क में मैं तुम्हें लेके जाने वाला हूं, लेकिन आज से मैं तुम्हारे दरमियान होकर नहीं चलूंगा ताकि मेरा कहर और मेरा गजब इस कौम पर नाजिल ना हो। लेकिन मूसा ने ये भी कबूल ना किया और मूसा ने कहा कि नहीं, तुझे हमारे आगे आगे ही चलना होगा, तुझे हमारे साथ साथ ही चलना होगा। और खुदा को फिर अपने इस दोस्त की बात माननी पड़ी, क्योंकि मूसा हर बार एक ऐसी शर्त खुदा के आगे रख देता था कि खुदा मजबूर हो जाता था उसकी बात मानने के लिए। मूसा ने कहा अगर तू साथ ना चले तो हमको यहां से आगे ना ले जा। कितनी बड़ी बात है ये। और खुदा हर बार मूसा की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता। कितना खूबसूरत दोस्त मूसा की सूरत में खुदा को मिला। एंड लेट मी टेल यू, खुदा आज भी ऐसे ही दोस्त इस जमीन पर ढूंढता है, ऐसे ही लोग इस जमीन पर ढूंढता है जो इस लेवल की दोस्ती उसके साथ रखें। खुदा ऐसी ही फ्रेंडशिप आज भी लोगों में ढूंढता है। आपका ताल्लुक किसी भी जुबान से है, किसी भी कौम से है, किसी भी जगह से है, आप भी खुदा के दोस्त बन सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि खुद गर्जी आपके अंदर ना हो।
صرف اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ بھی خدا کے دوست بن سکتے ہیں۔ 2022 خدا کے ساتھ اور زیادہ گہرے طور سے چلنے کے لیے مخصوص کیجئے۔ اپنے آپ کو خدا کا دوست بننے کے لیے پیش کیجئے، موسیٰ کی طرح سے۔ اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے خاندان کے لیے خدا کی حضوری میں جھک جائیے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے دوست بن سکیں۔ دوستی کا لیول چیک کیجئے کہ موسیٰ نے خدا سے یہ التجا کی، یہ منت کی کہ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے اس سے یہ کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا کہ قریب ہی ایک جگہ ہے، اس چٹان پر کھڑا ہو جا، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ خدا نے موسیٰ کی یہ بات بھی مانی، اور خدا نے اپنا چہرہ تو نہیں دکھایا، لیکن اس چٹان کے شگاف میں سے خدا نے اپنی بیک اس پر شو کی اور اس کا پیچھا موسیٰ کو دکھایا۔ خدا کا کلام یہ بڑی صفائی کے ساتھ بتاتا ہے کہ کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیول کی دوستی خدا کے ساتھ باندھیے، اس لیول کی دوستی خدا کے ساتھ بنا لیجئے۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی مہربانی آج کے سارے دن کے لیے، اپنے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے خدا سے مانگتی ہوں۔ خدا آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ نئے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے رومیوں کا خط، اس کا 14 باب۔ کمزور ایمان والے کو اپنے میں شامل تو کر لو، مگر شک و شبہ کی تکراروں کے لیے نہیں۔ ایک کو اعتقاد ہے کہ ہر چیز کا کھانا روا ہے، اور کمزور ایمان والا ساگ پات ہی کھاتا ہے۔ کھانے والا اس کو جو نہیں کھاتا حقیر نہ جانے، اور جو نہیں کھاتا وہ کھانے والے پر الزام نہ لگائے، کیونکہ خدا نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو کون ہے جو دوسرے کے نوکر پر الزام لگاتا ہے؟ اس کا قائم رہنا یا گر پڑنا اس کے مالک ہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ قائم ہی کر دیا جائے گا، کیونکہ خداوند اس کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے۔ ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے۔ جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے، اور جو کھاتا ہے وہ خداوند کے واسطے کھاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا شکر کرتا ہے، اور جو نہیں کھاتا وہ بھی خداوند کے واسطے نہیں کھاتا اور خدا کا شکر کرتا ہے۔ کیونکہ ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے، نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ بس ہم جئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے ہوا اور زندہ ہوا کہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے؟ یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ یہ لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے گا، اور ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے گی۔ بس ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا۔ بس آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ مجھے معلوم ہے، بلکہ خداوند یسوع میں مجھے یقین ہے کہ کوئی چیز بذاتہ حرام نہیں، حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام ہے۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدہ پر نہیں چلتا۔ جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر، بس تمہاری نیکی کی بدنامی نہ ہو، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور جو کوئی اس طور سے مسیح کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کا پسندیدہ اور آدمیوں کا مقبول ہے۔ بس ہم ان باتوں کے طالب رہیں
جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ۔ ہر چیز پاک تو ہے مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے نہ میں پیے نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ جو تیرا اعتقاد ہے وہ خدا کی نظر میں تیرے ہی دل میں رہے۔ مبارک وہ ہے جو اس چیز کے سبب سے جسے وہ جائز رکھتا ہے اپنے آپ کو ملزم نہیں ٹھہراتا، مگر جو کوئی کسی چیز میں شبہ رکھتا ہے اگر اس کو کھائے تو مجرم ٹھہرتا ہے، اس واسطے کہ وہ اعتقاد سے نہیں کھاتا، اور جو کچھ اعتقاد سے نہیں وہ گناہ سے ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ پرانی عہد نامہ میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 33 باب، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جن کو تم ملک مصر سے نکال کر لایا، یہاں سے اس ملک کی طرف روانہ ہو جس کے بارے میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے میں نے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیرے آگے آگے ایک فرشتہ کو بھیجوں گا، اور میں کنانیوں اور اموریوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو نکال دوں گا۔ اس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور چونکہ تو گردن کش قوم ہے اس لیے میں تیرے بیچ میں ہو کر نہ چلوں گا، تا ایسا نہ ہو کہ میں تجھ کو راہ میں فنا کر ڈالوں۔ لوگ اس وحشت ناک خبر کو سن کر غمگین ہوئے، اور کسی نے اپنے زیور نہ پہنے، کیونکہ خداوند نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا، سو تو اپنے زیور اتار ڈال تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ بنی اسرائیل حورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے، اور موسیٰ خیمہ کو لے کر اسے لشکرگاہ سے باہر بلکہ لشکرگاہ سے دور لگا لیا کرتا تھا، اور اس کا نام خیمہ اجتماع رکھا، اور جو کوئی خداوند کا طالب ہوتا وہ لشکرگاہ کے باہر اسی خیمہ کی طرف چلا جاتا تھا، اور جب موسیٰ باہر خیمہ کی طرف جاتا تو سب لوگ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر کھڑے ہو جاتے اور موسیٰ کے پیچھے دیکھتے رہتے تھے جب تک وہ خیمہ کے اندر داخل نہ ہو جاتا، اور جب موسیٰ خیمہ کے اندر چلا جاتا تو ابر کا ستون اتر کر خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا رہتا، اور خداوند موسیٰ سے باتیں کرنے لگتا، اور سب لوگ ابر کے ستون کو خیمہ کے دروازہ پر ٹھہرا ہوا دیکھتے تھے، اور سب لوگ اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر سے اسے سجدہ کرتے تھے، اور جیسے کوئی شخص اپنے دوست سے بات کرتا ہے ویسے ہی خداوند روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، اور موسیٰ لشکرگاہ کو لوٹ آتا تھا، پر اس کا خادم یشوع جو نون کا بیٹا اور جوان آدمی تھا خیمہ سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اور موسیٰ نے خداوند سے کہا، دیکھ تو مجھ سے کہتا ہے کہ ان لوگوں کو لے چل، پر مجھے یہ نہیں بتایا کہ تو کس کو میرے پاس بھیجے گا، حالانکہ تو نے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھ کو بنام جانتا ہوں اور تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے۔ پس اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھ کو اپنی راہ بتا جس سے میں تجھے پہچان لوں، تاکہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر رہے، اور یہ خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی امت ہے۔ تب اس نے کہا، میں ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے؟ کیا اسی طریق سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اس نے کہا، میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا، اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا، اور میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، اور جس پر رحم کرنا چاہوں رحم کروں گا۔ اور یہ بھی کہا، تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ پھر خداوند نے کہا، دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے، سو تو اس چٹان پر کھڑا ہو، اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے
ڈھانکے رہوں گا۔ اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا، لیکن میرا چہرہ دکھائی نہیں دے گا۔ خروج کی کتاب 34 باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں اپنے لیے تراش لینا، اور میں ان لوہوں پر وہی باتیں لکھ دوں گا جو پہلی لوہوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا تھیں، اور صبح تک تیار ہو جانا اور سویرے ہی کوہ سینا پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا۔ پر تیرے ساتھ کوئی اور آدمی نہ آئے، نہ پہاڑ پر کہیں کوئی دوسرا شخص دکھائی دے۔ بھیڑ بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے سامنے چرنے نہ پائیں۔ اور موسیٰ نے پہلی لوہوں کی مانند پتھر کی 2 لوہیں تراشی، اور صبح سویرے اٹھ کر پتھر کی دونوں لوہیں ہاتھ میں لیے ہوئے خداوند کے حکم کے مطابق کوہ سینا پر چڑھ گیا۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ تب موسیٰ نے جلدی سے سر جھکا کر سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ ہمارے بیچ میں ہو کر چل، گو یہ قوم گردن کش ہے، اور تو ہمارے گناہ اور خطا کو معاف کر اور ہم کو اپنی میراث کر لے۔ اس نے کہا، دیکھ میں عہد باندھتا ہوں کہ تیرے سب لوگوں کے سامنے ایسی کرامات کروں جو دنیا بھر میں اور کسی قوم میں کبھی کی نہیں گئیں، اور وہ سب لوگ جن کے بیچ تو رہتا ہے خداوند کے کام کو دیکھیں گے، کیونکہ جو میں تم لوگوں سے کرنے کو ہوں وہ ہیبت ناک کام ہوگا۔ آج کے دن جو حکم میں تجھے دیتا ہوں تو اسے یاد رکھنا۔ دیکھ میں اموریوں اور کنانیوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کو تیرے آگے سے نکالتا ہوں۔ سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے، بلکہ تم ان کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا اور ان کے ستونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی یسیرتوں کو کاٹ ڈالنا، کیونکہ تجھ کو کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرنی ہوگی، اس لیے کہ خداوند جس کا نام غیور ہے وہ خدائے غیور ہے بھی۔ سو ایسا نہ ہو کہ تو اس ملک کے باشندوں سے کوئی عہد باندھ لے، اور جب وہ اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں اور اپنے معبودوں کے لیے قربانی کریں، اور کوئی تجھ کو دعوت دے اور تو اس کی قربانی میں سے کچھ کھا لے، اور تو ان کی بیٹیاں اپنے بیٹوں سے بیاہے اور ان کی بیٹیاں اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار ٹھہریں، اور تیرے بیٹوں کو بھی اپنے معبودوں کی پیروی میں زناکار بنا دیں، تو اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا نہ بنا لینا۔ تو بے خمیری روٹی کی عید مانا کرنا، میرے حکم کے مطابق 7 دن تک ابیب کے مہینے میں وقت معینہ پر بے خمیری روٹیاں کھانا، کیونکہ ماہ ابیب میں تو مصر سے نکلا تھا۔ سب پہلوٹے میرے ہیں، اور تیرے چوپایوں میں جو نر پہلوٹے ہوں، کیا بچھڑے کیا برے، سب میرے ہوں، لیکن گدھے کے پہلے بچے کا فدیہ برا دے کر ہوگا، اور اگر تو فدیہ دینا نہ چاہے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، پر اپنے سب پہلوٹے بیٹوں کا فدیہ ضرور دینا، اور کوئی میرے سامنے خالی ہاتھ دکھائی نہ دے۔ 6 دن کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن آرام کرنا، ہل جوتنے اور فصل کاٹنے کے موسم میں بھی آرام کرنا، اور تو گیہوں کے پہلے پھل کے کاٹنے کے وقت، ہفتوں کی عید اور سال کے آخر میں فصل جمع کرنے کی عید مانا کرنا۔ تیرے سب مرد سال میں 3 بار خداوند خدا کے آگے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر ہوں، کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا، اور جب سال میں 3 بار تو خداوند اپنے خدا کے آگے حاضر ہوگا تو کوئی شخص تیری زمین کا لالچ نہ کرے گا۔ تو میری قربانی کا خون خمیری روٹی کے ساتھ نہ گزرانا، عید فصح کی قربانی میں سے کچھ صبح تک باقی نہ رہنے دے۔ اپنی زمین کی پہلی پیداوار کا پہلا پھل خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا، حلوان کو اسی کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو یہ باتیں لکھ
کیونکہ انہی باتوں کے مفہوم کے مطابق میں تجھ سے اور اسرائیل سے عہد باندھتا ہوں۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے لوہوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ اور جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ تب موسیٰ نے ان کو بلایا اور ہارون اور جماعت کے سب سردار اس کے پاس لوٹ آئے، اور موسیٰ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اور بعد میں سب بنی اسرائیل نزدیک آئے اور اس نے وہ سب احکام جو خداوند نے کوہ سینا پر باتیں کرتے وقت اسے دیے تھے ان کو بتائے۔ اور جب موسیٰ ان سے باتیں کر چکا تو اس نے اپنے منہ پر نقاب ڈال لیا۔ اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے اس کے سامنے جاتا تو باہر نکلنے کے وقت تک نقاب کو اتارے رہتا تھا، اور جو حکم اسے ملتا تھا وہ اسے باہر آ کر بنی اسرائیل کو بتا دیتا تھا۔ اور بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی ہے، اور جب تک موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔